बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत और खुलूस से एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। महाना दरस कुरान में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में कुरान मजीद की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। कुरान की मोहब्बत लेकर दुनिया से जाएं, जब कब्रों में जाएं तो कुरान की मोहब्बत लेकर जाएं, जब कब्रों से उठे तो कुरान की मोहब्बत लेकर उठें। अल्लाह ताला हमारे कब्रों को कुरान के नूर से मुनव्वर अता फरमाए। जिसको कुरान मजीद की एक सूरत से प्यार हो गई ना, तो अल्लाह ताला उस एक सूरत के सदक़े ही उस बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माने ने न दिखाया होता। हुआ यही है कि हमने दर्स कुरान की महफ़िलों की रौनक को ख़त्म कर दिया। दर्स कुरान जो हमारे बुज़ुर्गों ने दिया था, वो तरीक़ाकार हमने छोड़ दिया है। अब हर तरफ रंगीलियाँ ही छाई हुई नज़र आती हैं, और जो रूह कुरान था, जो कुरान का फैज़ था, वो हम तक पहुँच नहीं रहा है, मुनक़ते हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस महफ़िल को शाद व आबाद रखे, और जो लोग इस महफ़िल के इनेक़ाद में हिस्सा लेते हैं, यकीनन पैसे खर्च करते होंगे, मेहनत भी करते होंगे, दावत भी देते हैं, इश्तिहार में पैसे खर्च करते हैं, तशहीरी मवाद मैटर इनका शाया होता है। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। एक रुपया भी दीन के राह में कोई खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके रास्ते में माल खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। सिर्फ़ और माल और पैसा ही से नहीं होता, वक्त खर्च करते हैं, एक दूसरे की जहन साजी करते हैं, बुलाते हैं दर्स कुरान की महफ़िल में। इसका बड़ा अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इसका सवाब भी आपको अता फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बदला अल्लाह पाक अता फरमाएगा। बहरहाल एक तसलसल के साथ दर्स कुरान शुरू किया था। गुज़िश्ता दर्सों में सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई थी, सूरह बकरा की इब्तिदा की थी और एक रुकू मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह उससे आगे की बात होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे सीनों में वुसअतें, कुशादगियाँ अता फरमाए, कुरान का फ़हम अता फरमाए और फिर समझ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात चल रही है, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वमिनन्नासि, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, कुछ बाज़ लोग ऐसे हैं। आपको पिछले दर्स में अगर कुछ बातें याद हों तो शायद कुछ ज़ोर दें जहन में तो बातें याद आ जाएं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि पिछले जो दर्स हुआ था यहाँ पर, दर्स कुरान तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया, रमज़ान से पहले हुआ था। आप में से कोई हाजिर था? माशाअल्लाह, ये 4-5 लोग हाजिर थे। अभी नए लोग आए हैं, आप भी हाजिर थे। गुज़िश्ता दर्स कुरान में जो आखिरी बात चल रही थी, वो ईमान वालों की अलामतें बयान की थी। 5 अलामतें। ईमान वाले कौन कौन से लोग होते हैं? ईमान वाले मुत्तकी और परहेज़गार वो लोग हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उसमें से वो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, और कुरान मजीद पर भी ईमान रखते हैं, और कुरान से पुरानी जितनी किताबें थीं सब पर ईमान रखते हैं, और फिर आखिरत पर यकीन भी रखते हैं। ये मोमिन कामिल हैं। फिर इरशाद फरमाया कि यही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत वाले हैं, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाता है। फिर फरमाया कि वो लोग जो काफिर हैं, जिनके नसीब में कुफ्र है, आप पर बराबर है आप उनको डर सुनाएं कि ना सुनाएं, ये ईमान लाने वाले नहीं। पहले मोमिनों का तस्करा किया, फिर उसके बाद कट्टर काफिर, पक्के जो काफिर थे उनका तस्करा किया। कुरान का उसलूब देखिए बयान का। लोगों की 3 कंडीशन बयान की। एक ईमान वालों की 5 निशानियाँ बयान कर दी। फिर ईमान वालों के साथ साथ वो लोग जो पक्के काफिर थे उनका तस्करा किया। ए प्यारे मुस्तफ़ा, कुछ लोग ऐसे हैं, आप उनको जितना भी दर्स सुनाएं, जितनी भी नसीहत करें, वो सुनने वाले नहीं हैं, समझने वाले नहीं हैं। क्यों? फरमाया कि उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके आँखों पर और उनके कानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी है। ये सुनने वाले नहीं हैं, देखने वाले नहीं हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। तवज्जो है मेरी तरफ सबकी। 2 कैटेगरी हो गई, एक ईमान वालों की और एक बेईमान वालों की। तवज्जो है मेरी तरफ। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। 2 तरीक़ेकार, 2 कैटेगरी हो गई। एक ईमान वालों का तस्करा किया और एक साथ साथ बेईमानों का तस्करा किया। अब उन दोनों के दरमियान भी तो कुछ लोग हैं ना, जो कलमा भी पढ़ते हैं, ज़बान से इकरार भी करते हैं, लेकिन दिल से उसको कबूल नहीं करते। इसीलिए
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب آ گیا. زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. صرف زبان سے کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دل وہی صنم آشنا ہے، وہی بتوں کا پجاری ہے، تو پھر ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے. دو بندے تھے، ایک ایمان والے، اس کا تذکرہ کیا، ان کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے، جنت ہے، اور ایک بے ایمان ہے جن کے نصیب میں کفر لکھا جا چکا ہے. اب ان کو جتنی نصیحت کی جائے وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. اب تیسری کیٹیگری مسلمانوں کے صفوں میں بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ان کا یارانہ، ان کے سارے تعلقات، وہ سارا تعلقات جو ہے ان کا وہ غیر مسلموں سے ہے. مسلمانوں کے صفوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں، کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار پھیل جائے. یہ ہیں وہ لوگ جو پکے منافق ہیں. اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، جو منافق ہوگا وہ جہنم کے انتہائی گھٹا ٹھوک وادی میں ٹھوک دیا جائے گا. سب سے خطرناک ترین وادی منافقوں کی ہے. لبادہ اڑا ہوا مسلمانوں کا، جبہ کبہ دستار ساری پگڑی وگڑی سب نظر آ رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بدترین فرمایا. چہرے سے مسلمان، عادت و اطوار سے مسلمان، اور اندر سے منافق، اندر سے کافروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور مسلمانوں کی باتیں اٹھا کر وہاں پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو دکھ دینے کی کوششیں کرتے ہیں. وہ لوگ بھی مسلمانوں کے درمیان تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، جہاد کا اعلان ہو گیا، نکلو گھروں سے جہاد کے لیے چلو، تو سارے صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے سامان لے کر آؤ. مجاہدین کو پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء چاہیے، مجاہدین کو لڑنے کے لیے سامان چاہیے، جمع کرو. صحابہ کرام جمع کر رہے تھے. ایک صحابی رسول وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں تھا، لیکن دل بہت بڑا تھا. دل بہت بڑا تھا. سوچ رہے تھے کہ کچھ میں لے کر آؤں، تو پھر ایسا کیا کہ یہودی کے پاس چلے گئے، اور یہودی کا کنواں تھا، اس کی کنویں میں مزدوری کی، پانی نکال کر اس کے طرف سے بیچتے رہے. جب بہت زیادہ تھک گئے محنت کرنے کے بعد، تو اس یہودی نے کیا کیا، 4 کلو کھجور ان کو دے دیا. صاحب رسول کا یہ لو لے جاؤ. اب وہ کھجور لے کر آئے اور انہوں نے سوچا کہ میں ادھر ادھر کیا کھجور بانٹوں، سیدھا لے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پیش کر دیا. کہا حضور یہ رات بھر کی محنت ہے، مزدوری کی تھی، دیکھیں کیسا دل ہوتا ہے، کیسا دل ہوتا ہے. دل چاہیے دینے کے لیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں تو میں خرچ کر سکتا ہوں. کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی خرچ کر سکتا ہے. محنت کی، مزدوری کی. دین کے راستے میں بڑے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. پیٹ میں کچھ نہیں ہے پھر بھی مزدوری کر رہے ہیں. جب گڑھے کھودنے کی باری آئی تھی تو صحابہ کرام نے پیٹ میں پتھر باندھ کر حضور کے ساتھ مزدوری کی تھی. اتر کہتے ہیں مزدوری کی تھی. مٹی اٹھا کر پیٹھ پر رکھتے تھے. ہر کسی کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو پھر وہ عمل تو کر کے دکھا سکتا ہے، خدمت تو اس طرح سے کر سکتا ہے. یہ ہے ایمان کی علامت، یہ ہے ایمان کی حلاوت جس نے چکھی. اب اس صحابی رسول نے کھجوریں لیں اور لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آ رہے تھے. جو مسلمانوں کے اندر منافقین بیٹھے ہوئے تو بولنے لگے، کہنے لگے تمہارے اس 2-4 کلو کھجور سے کیا بننے والا ہے، کیا ہوگا اس سے، کیوں اتنی مشقت کر رہے ہو، جاؤ لے جاؤ اس کو اپنے گھر، حضور کو اس کی حاجت تھوڑی ہے. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا. میں اتنی محنت کر کے پیسے کما کر لے کر آیا ہوں، کیا حضور کو اس کی حاجت نہیں ہوگی. اور پھر وہ حضور کے بارگاہ میں لے کر آئے تو آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ پڑھ رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ تمہارا دیا ہوا اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، قبول فرما لیا. جس صحابی رسول نے چند دانے کھجور لا کر حضور کے بارگاہ میں پیش کیا تھا، جیسے اسرا کی تیاری ہو رہی تھی اور صحابہ کرام مال لے کر آ رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مال کو قبول کیا. اور حضور نے فرمایا کہ یہ چند دانے کھجور کے ہیں نا، سب کی ڈھیریوں کے اوپر رکھ دو. سارے مال جتنے آئے ہیں سب کی ڈھیریوں کے اوپر رکھ دو، سب کے اوپر رکھ دو. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اس کی قبول کرے گا، اس کے صدقے سب کی قبول فرما لے گا. یہ ہے نیت، یہ ہے اخلاص، اور اخلاص کی برکتیں. جب بندہ مخلص ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ برکتیں ایسی عطا فرماتا ہے، برکتیں اللہ رب العزت ایسی عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے جو مسلمانوں میں منافقین بیٹھے تھے اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما دی. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من تبییز کا ہے، بعض لوگ ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، قال یقولو زبان سے کہنا، یقولو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. وبالیوم الاخر، اور کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں. ہم مسلمان ہیں
اللہ پر بھی ایمان قبول کرتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ فرما رہا ہے پیارے مصطفیٰ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ جو لاکھ منہ سے کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان، اس کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے مسلمان فرمایا ہے، جو دل سے مسلمان ہے، دل سے ایمان قبول کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ اصل میں یخادعون، خادع یخادعون معنی ہے دھوکہ دینا، لیکن یہ دھوکہ دے تو نہیں سکتے، اس لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کتنا پیارا ترجمہ کیا۔ آپ نے فرمایا یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دے نہیں سکتے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ جو چہرے سے مسلمانوں کی طرح ہے اور دل اندر سے منافق ہے، کالا کافر کی طرح ہے، تو وہ اصل میں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، کل قیامت کے دن جب یہ لوگ پیش کیے جائیں گے، جب یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کے دلوں کی سیاہی ظاہر فرمائے گا، پھر لوگوں پر عیاں ہو رہا ہوگا، تو منافق تو خسارے میں تو منافق رہے نا، دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، اصل میں خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اندر سے مسلمان ہوتے تو مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا، لیکن مرنے کے بعد یہ فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو کوئی شعور نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے، یہ عقل ان کی نکل گئی ہے۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو پھر یہ نبی کا دامن چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتے، نبی کا دامن چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتے۔ اور آج کے لوگ جو منافقین ہیں ان کی مثال یہ ہے، اگر ان کو عقل اور شعور ہوتا نا تو پھر آج وہ نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا رہے ہوتے، آج حضور کا دین چھوڑ کر کہیں اور در بدر مارے نہیں پھر رہے ہوتے، آج ان کو کوئی اور لیڈر پسند نہیں آتا۔ اگر ان کے دل میں شعور ہوتا، اگر اللہ نے ان کو بیدار مغز عطا کیا ہوتا تو پھر ان کو دین اسلامی اچھا لگتا، یہی مذہب، یہی دین، یہی لیڈر، یہی قائد ان کو سمجھ میں آتا، کہ کسی اور جگہ پر نہیں جاتے۔ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں اصل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، ابھی اپنی بیماریوں میں اور ڈوبتے چلے جائیں گے۔ دل کی بات آئی، اللہ رب العزت نے یہاں پر دل کی بات کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، وَإِنَّا فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، بے شک انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ ٹکڑا صحیح ہوتا ہے نا تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ ٹکڑا بیکار ہو جائے، فاسد ہو جائے، فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا کا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ حضور سے پوچھا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الا، خبردار، وہی القلب، وہ دل ہے، دل اگر بندے کا صحیح ہے تو پھر سب کچھ صحیح ہے، اور اگر دل ہی پاپی ہو گیا، دل ہی بیکار ہو گیا تو پھر سارے اعمال اس کے عقارت چلے جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھو تو مسلمان کا حضور قلبی ہونا چاہیے، اس کا دل بھی، مسلمان کا جو دل ہے نا وہ بھی نماز میں موجود ہو۔ دل کسی اور جگہ پر ہو اور نماز کہیں اور پڑھ لو، نماز ادا تو ہو جائے گی، فرض اس کے اوپر سے اتر تو جائے گا، فرض تو اس نے ادا کر دیا، لیکن جو اس کو کمال ملنے والا تھا، نماز کی لذت ملنے والی تھی، حضور قلب نہ ہونے کی وجہ سے اس سے محروم ہو جائے گا، اس سے محروم ہو جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی عبادت ایسے کرو، سجدے میں یوں جاؤ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام نہیں پا سکتے، یہ مرتبہ نہیں پا سکتے، تو پھر اتنا تو سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر تمہارے اعمال اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ بندہ تصور جما لے اپنے ذہنوں میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر مومن کا ہر عمل اچھا ہو رہا ہوگا، اس کو پھر ریاکاری نہیں سوچ رہی ہوگی کہ میں مووی میں آ جاؤں، میں ٹیلی ویژن میں آ جاؤں، میری آمدنی ہو جائے، یہ ہو جائے، پھر اس کو یہ نہیں سوچ رہا ہوگا، اس کو یہ فکر لگی ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اللہ کو دکھانے کے لیے اب اس کے کام سارے اچھے ہو رہے ہوں گے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمایا ان کافروں، ان منافقوں کے بارے میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماریوں کو بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، اب ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا،
دردناک عذاب بما کانوا یکذبون، یکذبون ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے کذب کی وجہ سے۔ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والے نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر جلوہ گر تھے اور وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ حضور قیامت تک ہونے والے واقعات بیان کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور حضور گزشتہ زمانے میں جو واقعات ہو چکے اس کو بھی بیان کر رہے تھے۔ حضور فرما رہے تھے کہ تم سے پہلے تم جب عالم ارواح میں تھے اور کون کون مجھ پر ایمان قبول کر رہا تھا وہ بھی مجھے پتا ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تم سے پہلے کیا کیا ہو رہا تھا وہ بھی میں جانتا ہوں، کیا کیا ہوگا وہ بھی میں جانتا ہوں۔ سرکار جب ساری باتوں کو بیان فرما رہے تھے، ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، سب کچھ حضور بتا رہے تھے، تو بیچ میں کچھ لوگ منافقین بیٹھے ہوئے اور کانوں میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کہنے لگے واہ بھائی واہ، دیکھو ذرا، سرکار کہہ رہے ہیں کہ عالم ارواح میں مجھ پر کون ایمان لایا مجھے پتا ہے، اور ہم یہاں پر بیچ میں مسلمانوں کے صفوں میں بیٹھے ہوئے منافق، حضور تو ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، حضور تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے، ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، اور سرکار کہاں کی بات کر رہے ہیں، قیامت کی بات کر رہے ہیں، اور کون سی بات کر رہے ہیں جو ہو چکا ہے، اور یہاں جو سامنے ہو رہا ہے وہ حضور کو نہیں پتا۔ اللہ اکبر، سرکار کو جلال آ گیا۔ سرکار کھڑے کھڑے فرمان، فلاں بن فلاں اٹھ نکل جا، تو منافق ہے۔ حضور نے ایک ایک کو کہہ کر بتا دیا، یہ منافق ہے، یہ منافق۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھ سے پوچھو، کیا پوچھنا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پوچھو۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے بارے میں لوگ شک کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہے، معاذ اللہ اس طرح کے شک کیا کرتے، تو صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ لوگ مجھے کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیرا باپ وہی ہے جو حقیقی باپ ہے، جو تیرے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ تو منسوب ہے وہی تیرا باپ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا تیرا باپ نہیں۔ سرکار یہ بھی جانتے ہیں کون کس کا باپ ہے، یہ بھی حضور سے پوشیدہ۔ حضور نے ایک ایک باتیں بیان کر دی، بتا دی ہیں۔ اب اس آیت طیبہ میں آئیے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر جو عذاب مسلط کیا ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، یہ منافقین ان سے جب کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو بڑا اچھا سا جواب دیتے ہیں، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج جب امریکہ نے بمبنگ کی تھی نا، جب امریکہ نے افغانستان میں بمبنگ کی، خوب بڑی بمباری کی ہے اس نے، ڈرون بھیجا کرتا تھا، اور ان سے لوگ کہتے تھے بھائی ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، مسلمانوں کو مار رہے ہو، مسجدوں میں تمہارے بم گر جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم تو سنوارنے والے ہیں، وہاں جو لوگ دہشت گرد ہیں نا ہم ان سے لڑ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ہم تو سنوارنے کے لیے ہیں۔ پھر پیسے بھی دیتا تھا، تعمیرات کے لیے پیسے بھی دیتا، ادھر بمبنگ کر کے مارتا بھی تھا اور پھر تعمیرات کے لیے پیسے بھی بھیجتا تھا، امداد بھی کرتا تھا، تعاون بھی کرتا تھا۔ شروع سے ان کافروں کا یہی طریقہ رہا ہے، مسلمانوں کو چن چن کر مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو سنوار رہے تھے، ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے تھے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں سے خبردار رہیں، ہوشیار رہیں، جاگ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں پر ارد گرد پر نظر رکھیں، کون ہے جس کی لنک کہاں ملتی ہے، کون ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، کون ہے جو مسلمانوں کو بگاڑنے کی چالیں چل رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ الا خبردار انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، بے شک اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ، یہی لوگ فسادی ہیں، یہ لوگ جو فساد برپا کر رہے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا نہیں نہیں، یہی لوگ فسادی ہیں، یہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ فسادی ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں 2-4 روز قبل ہی دیکھا ہوگا، کورنگی میں چند ہوٹلوں پہ حملہ کیا گیا، شاید آپ نے دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو تو میں بتاتا ہوں۔ چند ہوٹلوں پر حملہ کیا گیا۔ ہمارے آپ کو مشہور ہے کہ ہوٹل کس کے ہوتے ہیں، کوئٹہ والوں کے ہوٹل ہوتے ہیں، پٹھانوں کے ہوٹل ہوتے ہیں، اس میں حملہ کیا، موٹر سائیکل پر لوگ آئے اور توڑ پھوڑ کیا، اور پھر اس کو ایک رنگ دیا گیا، ایک رنگ دیا گیا۔ وہ رنگ کیا تھا؟ وہ رنگ یہ دیا جا رہا تھا کہ دیکھو بھائی قوم پرستی ہو رہی ہے، قوم پرستی ہو رہی ہے، اردو بولنے والے یہ آ کر پٹھانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ پٹھان جو ہے نا وہ مووی بنا رہا ہے کہ ہم سارے پٹھان، ہم لوگوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ایک رنگ دیا جا رہا ہے اس کو، عجیب و غریب سا۔ میرے بھائیو دوستو، اب قوم کو بیدار ہو جانا چاہیے، اب نسل پرستی نہیں چلے گی انشاءاللہ، اب قوم پرستی نہیں چلے گی انشاءاللہ، اب چلے گی تو دین پرستی چلے گی انشاءاللہ، اسلام پرستی چلے گی۔ اب قوم بیدار ہو چکی ہے، اب تمہارے
یہ ان ہٹ کندوں سے جو ہے نا قوم کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، یہ قوم 2 نمبری سمجھتی ہے۔ ماضی میں مسلمانوں کو لڑایا گیا، ہم سارے مسلمان تھے، صرف زبان کی بنیادوں پر لوگوں کو تقسیم کر کر لڑاتے رہے اور حکومت کرتے رہے۔ جب کبھی باری آئی تو سارے مل کر ایک ساتھ بیٹھ گئے، اور بیچاری نیچے کی عوام آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، دیکھ نہیں سکتا تھا وہ، میں آپ کو الفاظ کیا بتاؤں، ایک پیپلز پارٹی والا بندہ ایک متحدہ والوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا، ایسے لڑتے تھے۔ آج ان کے سارے لیڈر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گلے مل رہے ہیں، جپیاں ڈال رہے ہیں، اور وہ بیچارے جو نیچے کے تھے وہ اپنے لیڈروں کو گالی بک رہے ہیں، اپنے لیڈروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پینا فلیکس اپنے لیڈر کے بارے میں لگا رہے ہیں کہ یہ غدار ہو گیا، یہ دھوکے باز ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ کو لڑواتے ہیں، مرواتے ہیں۔ اگر جان دینا ہی ہے نا تو اسلام کے خاطر دیں، ناموس رسالت کے خاطر دیں۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے، کسی کو مارنا ہی ہے، تو گستاخ رسول کم ہے دنیا میں، اس کو مارے نا، اس کو واصل جہنم کریں، اور اس کو مارنے میں اگر آپ کی جان چلی جائے تو اللہ پاک ممتاز قادری والا درجہ بھی عطا فرما دیتا ہے، ایسا درجہ مل جاتا ہے۔ ایسے لاکھوں ہزاروں اور لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب قوم پرستی انشاءاللہ نہیں چلے گی، اب دین پرستی چلے گی، اب نظام مصطفیٰ چلے گا انشاءاللہ، حضور کا دین تخت پر آئے گا، حضور کی دین کی باتیں ہوں گی۔ اب لسانی بنیادوں پر ووٹ نہیں ڈالے جائیں گے، اب ایمانی بنیادوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ووٹ دے دیے گلی کوچوں کے چکر میں، نالوں کے چکر میں، گٹر کے ڈھکن پر لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ ہماری گلی میں جو ہے نا پانی کا لائن بچ جائے گا، گٹر کا پائپ ڈل جائے گا، اس وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا۔ اب انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے خاطر ووٹ دیں گے حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے۔ تو یہ لوگ تھے فسادی، اور قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے لوگ ہیں، ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہی لوگ فسادی ہیں اور ان کو کوئی عقل اور شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان قبول کرو، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ معلوم ہے یہ اور لوگ کون تھے؟ توجہ ہے، یہ اور لوگ صحابہ کرام تھے جو ایمان لا چکے تھے، حضور کے دیوانے صحابہ جو ایمان لا چکے تھے، اور ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ رسول اللہ پر قربان کر دیا تھا۔ جب حضور اعلان کیا کرتے تھے کہ آؤ بھائی جہاد کا وقت ہے، تو کوئی ایمان والا صحابی گھر میں بیٹھا ہوا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا آقا علیہ السلام فجر کی نماز میں اعلان کر رہے ہیں کہ چلو گھروں سے نکلو، جہاد کا موقع آ گیا، تو حضرت ایک صحابی رسول ہیں غسیل الملائکہ، وہ بھی تشریف لے کر آ گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی تشریف لے کر آ گئے۔ رات نکاح ہوا تھا اور پہلی صحبت بیوی سے اختیار کی تھی، اور صبح جب اعلان سنا، رسول اللہ کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، تو بیوی سے اجازت لی کہ بس مجھے اب اجازت دو، میں تو جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ غسل کرنے کا موقع نہ مل سکا اور نکل گئے جہاد کے لیے۔ کون ہے جو اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ایمان لانا تو ایسے لے کر آؤ۔ جب رسول اللہ نے آواز دی ہے تو پھر بیوی بال بچے سب رسول اللہ پر قربان ہیں، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ کوئی جہاد کے لیے مقام پر چلا جائے اور یہ سوچے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں شہید ہو گیا تو میری بیوی کا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت جو تمہیں پال رہا تھا، اللہ اس کو بھی پالنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا میرے پیچھے میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ حتیٰ کہ صحابیات، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا بنے گا۔ جب جہاد کا موقع آیا تو صحابیات اپنے شوہروں کو تیار کر کے بھیجتی تھیں، جائیے جہاد کا اعلان ہو گیا، چلیں فٹافٹ جائیں، تیاری کریں۔ صحابیات اپنے شوہروں کو تیار کر کر بھیجا کرتی تھی، جائیں جہاد کے لیے جائیں۔ اور پھر اللہ نے پھر ان لوگوں کو مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ جب حضور غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک صحابیہ وہ باہر کھڑی ہو کر انتظار کر رہی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ صحابیہ انتظار کر رہی ہیں، کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ ان کے شوہر بھی جنگ میں گئے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا بھی جنگ میں گیا ہوا ہے، ان کا باپ بھی جنگ میں گیا ہوا ہے، کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد خبر آیا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بتائیے کہ حضور کیسے ہیں؟ حضور شوہر سے شہید ہو گیا، نہیں حضور کیسے ہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی تمہارا جوان بیٹا وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب ایک ماں کے لیے کیا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر، جوان بیٹا شہید ہو جائے؟ وہ ماں تو ہماری اگر ہوتی تو روٹی پیٹتی، پتہ نہیں دیوانی ہو جاتی، پاگل ہو جاتی۔ وہ صحابیہ تھیں، فرمانے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بتائیے سرکار کیسے ہیں؟ کہا سرکار تو ٹھیک ہیں، سرکار آ رہے ہیں، حضور ٹھیک ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتائیے کہ حضور کا کیا حال ہے؟ میں حضور کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، سرکار کا کیا حال ہے؟ کہا سرکار تو بس آ رہے ہیں۔ فرماتے کل مصیبت بعدہ جلل،
سرکار کی آمد کے بعد ساری مصیبتوں کا کوئی کہنا ہی نہیں ہے، کوئی مصیبتیں نہیں ہیں، بس مصیبت کوئی مصیبت نہیں. حضور سلامت ہے تو سب کو سلامت ہے. اللہ فرماتا ہے مومنوں ایسا ایمان قبول کرو، ایسا ایمان لے کر آؤ جو صحابہ لے کر آتے. دیوانے صحابی جب حضور چہرہ دھو رہے ہوتے تھے نا تو صحابہ کرام چہرے کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. ایسا ایمان قبول کرو. اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ چاہتا ہے مومنوں سے. جب حضور تھوک پھینکتے تھے تو صحابہ تھوک کو زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے. حضور نے فسد لگوایا، خون مبارک نکلا، سرکار نے خون کو کٹورے میں رکھ کر دے دیا صحابی رسول کو. وہ صحابی لے جا کر اکیلے میں لے جا کر اس کو نوش فرما لیا، پی لیا آپ نے. اللہ کے حبیب کا خون پی لیا. تو صحابہ کرام ایسا ایمان لاتے تھے اور اللہ فرما رہا ہے ایسا ہی ایمان قابل قبول ہوگا. ایسا دیوانہ پن چاہیے بھائی، دین کے بارے میں دیوانہ پن چاہیے. جب دین کی باری آگے دنیا جائے کہیں بھی، ہم تو دین والے ہیں، رسول اللہ کے دین والے. ایسا ایمان ہوگا تو پھر قابل قبول ہوگا بندہ. ایسا ایمان نہیں ہے تو پھر وہ دھوکے میں کسی کو دھوکہ نہ دے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس اور لوگ ایمان لاتے ہیں، صحابہ کرام ایمان لاتے ہیں. قالوا تو یہ لوگ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ آمن السفہاء. اللہ اکبر. صحابہ کو سفہاء کہہ رہے ہیں. سفہاء کا معنی بے وقوف. یہ لوگ جو اپنی زندگیاں رسول اللہ پہ قربان کرتے ہیں ان کو بے وقوف کہا گیا اس زمانے میں. آج بھی دیکھیں جو رسول اللہ پر اپنا جان نچھاور کر دیتا ہے لوگ اس کو بے وقوف کہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. شدت پسند ہو گیا یہ، شدت پسند. میرے بھائیو دوستو، دین میں تو شدت پسندی تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے. اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرو، شدت والی محبت. اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ شدید محبت کرتے ہیں، شدت والی محبت. ان کی محبت سینوں سے نکالی نہیں جا سکتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت ہو رہی تھی اور ان کا بیٹا کہنے لگا حضور ابا جی سے، حضور جنگ کے موقع پر میں تو کافروں کے ساتھ تھا، آپ مسلمانوں کے ساتھ تھے، آپ میرے تلوار کے زد میں آ گئے تھے، آپ لڑ رہے تھے، میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا، میں چاہتا تو ایک تلوار چلاتا اور آپ کو مار دیتا، لیکن میں نے خیال کیا کہ آپ میرے باپ ہیں، باپ ہونے کا میں نے لحاظ کر لیا، آپ کو مارا نہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر فرماتے خدا کی قسم تو نے باپ ہونے کا لحاظ کر لیا، خدا کی قسم اگر تو میرے تلوار کے زد میں آتا تو میں تجھے دشمن رسول سمجھ کر مار دیتا. تو رسول اللہ کا دشمن تھا اور تو وہاں سے لڑ رہا تھا. میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، تو وہاں سے لڑ رہا تھا، تو میرے تلوار کے زد میں آتا تو میں مار دیتا. یہ تھا ایمان، یہ تھا ایمان. اور اللہ فرما رہا ہے ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ لے کر آئے تھے. اللہ اکبر. پھر ان صحابیوں پر تہمت کیا لگی؟ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا. آج بھی اگر کوئی اپنی جان کی بات کرتا ہے نا، ناموس رسالت پر جان بھی قربان، ختم نبوت پر جان کی بازی لگا دی. آج بھی وہ زین بچہ شہید ہوا جس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، وہ جو شہید ہوا اس نے جان کی بازی لگا دی نا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جان قربان کر دی. ایسے لوگوں کو آج دنیا والے بے وقوف تصور کرتے ہیں. بہرحال یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون رہا. بابا جی کا ایک ایک جملہ ایسا کرنٹ کی طرح لگتا ہے نا، حشر کو پتہ چلے گا. یہ صبر دلا دیتا ہے بندوں کو، صبر دلا دیتا ہے. یہ تو حشر میں معلوم ہوگا کون جیتا ہے کون ہارا ہے. ابھی تو ہم لڑتے رہیں گے. ہمیں جس مشن میں لگا دیا بابا جی میں، انشاءاللہ مرتے دم تک اسی مشن میں رہیں گے انشاءاللہ. ہم بھی، ہماری نسلیں بھی اسی مشن میں رہیں گی. جب تک نظام مصطفیٰ نہیں آ جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. گلی کوچوں میں جائیں گے اور رسول اللہ کا پیغام لے کر جائیں گے. بابا جی کا مشن گلی گلی لے کر جائیں گے انشاءاللہ. درس قرآن کی محفلیں ہوں گی اور ہوتی رہیں گی، اور ان محفلوں میں اگر تربیت نوجوانوں کی جائے گی تو لبیک یا رسول اللہ کی تربیت کی جائے گی انشاءاللہ. رسول اللہ کا دین لانے کے لیے، حضور کا نظام لانے کے لیے یہ تربیت کی جائے گی. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان والوں کو بے وقوف کہا جاتا تھا، سفہاء کہا جاتا تھا. اور پھر وہ لوگ خاموش رہتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. جب جواب نہیں دیتے نا تو پھر اللہ ان کے طرف سے جواب دیتا تھا. الا خبردار، تم نے میرے صحابہ کو، میرے حبیب کے صحابہ کو بے وقوف کہا، یہ کہا تم نے. اللہ پھر جواب دیتا الا خبردار انہم هم السفہاء. بے وقوف وہ صحابہ نہیں، اصل میں تم لوگ بے وقوف ہو جو ایمان نہیں لے کر آتے ہو. تم لوگ بے وقوف ہو، تم لوگ بد کردار ہو، تمہارا کردار اچھا نہیں ہے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ کے بارگاہ میں قربانیاں پیش کی ہیں وہ تو بڑے ایمان والے تھے. انہوں نے تو ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا تھا، لذتوں کو چکھ لیا تھا. پھر اس کے بعد کچھ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، پھر ان کے سامنے بس رسول اللہ کا پیار ہی اچھا لگتا تھا. اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو نہیں بھاتی تھی، کوئی چیز نہیں بھاتی تھی.
اللہ نے پھر ان لوگوں کو جواب دیا الا خبردار انہم هم السفہاء، وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، یا لا یعقل لوگ ہیں، ان کو کوئی عقل نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، کلمہ گو کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم تو آپ کی طرح ہیں، ہم تو آپ کی طرح ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھو اللہ نے کافروں کو شیطان کہہ کر پکارا ہے۔ جب یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس، شیطان کے پاس تو نہیں جاتے تھے نا، وہ تو اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تھے، کافروں کے پاس جاتے تھے، جن سے مشن لیتے تھے، منشور لیتے تھے، پھر عمل کرتے تھے، اللہ نے ان کو شیطان کہہ کر پکارا ہے۔ تو یہ کافر جو ہے نا، یہ بدترین شیطان ہے جو مسلمانوں کے درمیان رخنہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے اندر منافقین پیدا کر دیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں۔ آج بھی CNN کی نیوز پڑھی ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی، ویڈیو میں مل جاتا ہے۔ CNN کی نیوز میں بتایا ہے کہ مسلمانوں کو تفرقوں میں بانٹنے کے لیے، گروہ بندی میں بانٹنے کے لیے امریکہ نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، کتنے پیسے خرچ کیے۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی اعلان کیا کہ مسجد بنانی ہے، اور چند مہینوں میں مسجد پوری کی پوری تیار ہو جاتی۔ کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے؟ اور ہمیں کوئی مسجد بنانی ہوتی ہے، سالوں سال چندہ کرتے 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 اعلان کرتے کرتے پھر جا کر کوئی کام ہوتا ہے۔ وہاں کیسے پیسے آ جاتے ہیں؟ امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بڑے پیسے خرچ کیے، بڑا پیسہ لگایا، بہت پیسہ لگایا۔ اور وہ جو محمد بن سلمان بیٹھا ہوا ہے وہ خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہم نے وہابیت پھیلانے کے لیے بڑا پیسہ خرچ کیا، اور وہ پیسے کہیں اور سے نہیں، امریکہ سے آتے تھے، وہ فنڈنگ کرتا تھا۔ اس CNN کی نیوز میں بیٹھ کر وہ بتا رہا ہے۔ بھائی یہ آن دی ریکارڈ باتیں موجود ہیں۔ تو مسلمانوں، میرے بھائیو دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب حق پر ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک اسی مسلک میں، اسی مذہب میں ہم سب کو جینا مرنا اسی میں ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھیں گے بھی تو رسول اللہ کا پرچم لے کر ہاتھ میں اٹھیں گے انشاءاللہ، حضور کے نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ امریکہ گئے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کی محفل میں آتے ہیں تو امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ منافقین کو دیکھیں، کہ جب امریکہ جائیں گے تو بال بچے وہیں پرورش پا رہے ہیں، وہیں پل رہے ہیں، وہیں بڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو اینٹی آف امریکہ نہیں ہیں۔ اور جب اپنے نوجوانوں میں آتے ہیں، یوتھیوں میں آتے ہیں، تو یوتھیوں کو کہتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاؤ۔ یہ عجیب لاجک ہے ان کی۔ یہ قرآن سے پوچھئے کس کا طریقہ تھا؟ یہ تو منافقوں کا طریقہ تھا۔ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ان مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان سے تو مذاق کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے۔ یعمہون، یہ بھٹکتے رہیں بھٹکتے رہیں، بھٹکتے بھٹکتے بالآخر اللہ ان کو جہنم رسید کر دے گا، مریں گے اور بالآخر جہنم چلے جائیں گے۔ ان کے لیڈر کو ایک بندے نے کہہ دیا تھا گھڑی چور، سنا آپ نے؟ ان کے لیڈر کو ایک بندے نے کہہ دیا تھا گھڑی چور۔ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے جا کر اس بندے کا کام تمام کر دیا، چھریوں کے وار سے مار دیا اس کو، ابھی گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر لیڈر کو تمہارے چور کہہ دیا تھا، گھڑی چور کہہ دیا تھا، تو اس میں اتنا غصہ آ گیا؟ اب ذرا سنیے، ہم اگر کسی گستاخ کو واصل جہنم کرے تو ہمیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اپنے لیڈر کو لفظ چور برداشت نہیں کر سکا، قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہوا پنجاب کے سائڈ میں، واقعہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان لوگوں کو عقل عطا فرمائے، اللہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں عطا فرمائے۔ ہماری ان سے اور کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بھی رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ مسلمان ہیں، ایمان کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کریں۔ انما نحن مستہزئون، جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، پھر اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ اپنی بدبختی میں گمراہ ہوتے رہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے گمراہی خرید لیا ہے، بالہدیٰ، ہدایت دے کر گمراہی خریدی ہے۔ دیکھیے ذرا، لوگ گمراہی چھوڑ کر ہدایت کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی مول لی ہے، گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ وائدہ نہیں دیا ہے، ان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ خدا ہی ملے گا، نہ وصال صنم ہوگا، کچھ نہیں ملنے والا۔
نہ دنیا ہی ملے گا نہ ان کو آخرت ملے گا. آج کہیں بھی بھٹکتے رہیں ان کو نہ دنیا کا مال ملنے والا ہے نہ آخرت کا مال ملنے والا ہے. وما کانوا مہتدین، اور اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں ملتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا نہیں فرماتا. مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس بندے کی مثال جس نے آگ روشن کیا. ایک آگ جلائی اس لیے کہ اس سے روشنی آئے گی اور رستہ نظر آئے گا. ان کی مثال اللہ پاک ان بدبختوں کی مثال عطا فرما رہا ہے. اس کی مثال اس طرح ہے جیسے اس نے آگ روشن کیا. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد بڑا روشن ہو گیا. ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے اس آگ میں سے جو روشنی تھی، نور تھی، اس کو نکال لیا. اس کی روشنی کو اللہ رب العزت نے نکال لیا. وترکہم فی ظلمات، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے. لا یبصرون، اب ان کو کچھ نظر وظر نہیں آتا ہے. کبھی ادھر ٹکریں مارتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، ادھر ٹکریں مارتے ہیں. ان کی کیفیت ایسی ہے. پھر اللہ نے ایک اور مثال عطا فرمائی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ اسی میں بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے. او کصیب من السماء، ایک اور مثال اللہ پاک ان منافقین کی عطا فرما رہا ہے. او کصیب، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادل، من السماء، آسمان میں ایک بادل ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا ہو، ورعد، اور کڑک ہو، وبرق، اور بجلی اس کے اندر ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، وہ جو کڑک آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس آواز کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور سن لیجئے کہ اللہ نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. ایک احاطہ اللہ نے کھینچ دیا ہے، وہ اسی میں بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے احاطے سے نکل گئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کو گھیر لیا ہے. یکاد البرق، ان قریب بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے گی. وہ کڑک، وہ بجلی جس سے یہ ڈر رہے ہیں، ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب ان کو روشنی نظر آتی ہے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو چپ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کچھ سوچتا نہیں ہے تو پھر چپ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے تو پھر اس پر بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کی بصارتوں کو بھی لے جائے، ان کی بینائی کو، ان کے کانوں کی طاقت کو بھی اللہ رب العزت لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے. ایک رکوع آج کے درس میں مکمل ہوا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.